बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए बराह रास्त होती है। आप लोगों की लाइव कॉल्स, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अपने वक्त में रहते हुए एक तो आप लोगों की कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जाएँ और उसके साथ साथ आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। हमारे साथ उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख और आप अहबाब की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप यकीनन देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का, हमारी टीम का हिस्सा भी हैं आप माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया हज़रत, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में और देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई के लिए भी, और उसके साथ साथ हम जिस मौजू पर बात कर रहे होते हैं, जिस पर हमारी गुफ्तगू होती है, उस पर भी आपसे हम साथ साथ रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो इस चीज़ की वजाहत हो जाती है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। लाइव कॉल्स हैं और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के मसाइल हमें उस हवाले से भी जो है वो साथ साथ मिलते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह उस एतबार से भी आप लोगों की रहनुमाई साथ साथ जो है वो जारी रहेगी। और उसके साथ ही प्रोग्राम के लास्ट में जब हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत से अहबाब हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं। उन सब के लिए इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में बिलखुसूस मालिक कायनात तमाम आलम इस्लाम पर, देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। और जितने भी अहबाब हमें दुआओं के लिए कहते हैं, सवालात करते हैं, यानी ज़ाती तौर पर मुझसे जो अहबाब कहते रहते हैं, या फिर क़िबला सोहरवर्दी साहब हों और जितने भी हमारे उलमा प्रोग्राम में आते हैं, चूँकि जो जो हमारे हमारे इस प्रोग्राम से वाबस्ता हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, जिनको लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो यकीनन हर बंदा अपनी अपनी तरफ से अपना पैगाम उन तक पहुँचाता है। तो जितने भी दोस्त अहबाब का, बहनों का, भाइयों का, बेटियों का जो पैगामात हम तक पहुँच रहे होते हैं, उन सब के हवाले से हम इल्तिजाएँ, ख़्वाहिशात, सवालात अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे। इंशाअल्लाह परवरदिगार तमाम आलम इस्लाम पर, देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। उसके साथ साथ हम किसी न किसी एक मौजू पर भी बात कर रहे होते हैं ताकि उस पर भी साथ जो है वो आप लोगों की रहनुमाई की जाए। तो ये बड़ा ख़ास अमल है इस एतबार से भी। तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं बड़ी ख़ास जो है वो, तो हमने पिछले वीक उस पर बात भी की, लेकिन 2-3 लोगों ने जो है वो इस हवाले से भी हमें कहा कि उस पर तफ़सीलन गुफ्तगू साथ-साथ होनी चाहिए। बहुत से ऐसे काम, बहुत से ऐसे कारोबार हैं, बहुत से ऐसा बिज़नेस हैं कि जिनके बारे में जो करने वाले हैं उनको ख़ुद भी मालूम नहीं होता है कि इसके चेक एंड बैलेंस के साथ-साथ जो है वो इसका जो तरीक़ाकार है वो कैसे है, और इसके उसमें जो हलाल और हराम के जो मामलात हैं उसको देखने के लिए, बचाने के लिए बहुत से लोग जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो कारोबार को पाकीज़ा करना है, कारोबार पाकीज़ा होना चाहिए, कारोबार पाकीज़ा है या नहीं है, एक तो ये मामला लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर हम कर रहे हैं कारोबार, हमें मालूम नहीं है बहुत सी चीज़ों के बारे में, तो हमारे लिए क्या हुक्म है, यानी हमें कुरान क्या कहता है और हमें शरीयत हमारी क्या कहती है, ये इस्लाम की तरफ से हमारे लिए क्या हुक्म है। तो एक तो ये, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू का, ताकि जितने भी हमारे देखने वाले हैं दोस्त अहबाब, वो अपने अपने कारोबारी मामलात में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है भी, यानी जहाँ पर आपको लगता है कि शायद ये हम अब अपने ट्रैक से उतर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए, बचने के लिए उस पर क्या हमें जो है वो करना है और किस तरह करना है, इस पर इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ होगा जनाब हज़रत अल्लामा क़िबला पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से मैं गुज़ारिश करूँगा आप आगाज़ फ़रमाइएगा, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों की कॉल्स भी और आप लोगों के सवालात भी क़िबला पीर साहब की खिदमत में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वअला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, आप माशाल्लाह गाहे बगाए वक़्त की ज़रूरत है इन बातों की, और हालात हाज़रा से जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, आप ऐसे टॉपिक पे गाहे बगाए गुफ्तगू करते रहते हैं और हमें भी हुक्म फरमाते हैं। देखें, कारोबार कोई भी हो, वो कारोबार के जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है, बेशक वो कारोबार में शामिल कारोबार ही नहीं है बेसिकली। मिसाल के तौर पे जिसकी इब्तदाई हराम से हो, जिस तरह शराब का कारोबार है, जुए का कारोबार है, इसी तरह और भी कुछ कारोबार हैं, ये इनको कारोबार ना कहें। तिजारत वो है, कारोबार वो है जिसमें प्रॉफिट इन लॉस जो है, ये दोनों चीज़ें शामिल हों। तो इसलिए सबसे पहले तो हजरात से गुजारिश है कि वो इस चीज़ का तयन कर लें कि कारोबार कहते किसको है। कि अब आप समझें कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ, मैं ये मेरा कारोबार है, तो ऐसे नहीं है, मुमकिन नहीं है। बेशुमार हमारे दीन के अंदर या बाकी अदियान के अंदर या बाकी मज़हब के अंदर जो हमारे दीन और मज़हब के अंदर कारोबार नहीं है, उनको हराम कंसीडर किया जाता है, वो दूसरे मज़हब में भी उसी तरह ही है। ये नहीं है कि बाज़ कहते हैं कि जी दूसरे मज़हब में ये जायज़ तो नहीं है। जो अल्लाह की तरफ से अदियान आए हैं या मज़हब आए हैं, उनमें वो जायज़ नहीं है। बिल्कुल। अब रहा कि कोई बंदा एक तिजारत करता है या कारोबार करता है, तो वो कहता है मुझे कैसे पता चले कि जैसे आपका क्वेश्चन है कि ये इसमें हलाल क्या है, इसमें हराम क्या है। ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि बंदे को पता ना हो कि कारोबार जायज़ है कि नहीं जायज़। सबसे पहले तो उसकी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल ठीक। कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पैसे जायज़ के हैं या नाजायज़ के हैं। आपकी अगर इब्तदा ही, उसकी फाउंडेशन, असास ही बिज़नेस में जो है वो जायज़ नहीं है, तो फिर समझ लें कि उसका ढांचा पूरा जायज़ नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ जिस तरह हम कहते हैं कि मसाजिद या मदारस या हम वो पैसे जो हैं वो देते हैं, तो वो भी सदका में पैसे वो दें कि जो आपकी हलाल की कमाई के हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप हराम की कमाई के पैसे आप जितना मर्जी सदका कर लें, शायद दूसरों को दिन को दे रहे हैं, उन्हें तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। न दुनिया में वक्ती तौर पे आपको शोहरत मिल जाएगी दुनिया में कि ये बड़ा सखी आदमी है, लेकिन आखिरत में लोग वाह वाह करेंगे। बाकायदा अहादीस मुबारका मौजूद हैं कि आखिरत में आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा वो होगा कि जो रिज़्क़ हलाल से आप दें। इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जायज़ हो, उसके बाद आपकी नीयत दुरुस्त हो। नीयत का सारा दारो मदार है तुम्हारे करो कि आप जो काम कर रहे हैं आपके अंदर वो एक सदाकत हो, सच्चाई हो, नीयत ठीक हो कि मैंने दूसरों का फ़ायदा करना है, मैंने अपना फ़ायदा करना है, मैंने प्रॉफिट इन लॉस पे जाना है कि अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट करना है, अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो इन चीज़ों को मतलब है कि मद्देनज़र रखा जाए। झूठ से इज्तनाब, हमारी तबाही पता क्या होती है कि हम अपने कारोबार को एक झूठ पे ले जाते जी हाँ, हैं। जी हाँ। हर बात पे हम झूठ, हर बात पे बुनियाद भी बल्कि अक्सर देखा की तो गई है, बेस। समझ लें कि आप उसमें कारोबार में जब झूठ चल रहा है तो आपके कारोबार की समझ लें कि तबाही हो रही है। अल्लाह। इसी तरह मिलावट करते हैं, तो मिलावट मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि मिलावट जो करने वाला है तो वो तो सरकार ने फरमाया कि हम में से नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मिलावट नहीं है। कोई ऐसी दुनिया में, बाजार में चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में ये पूछा ना जाए या बताया ना जाए कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है। अल्लाह अल्लाह। हर एक में, वो आप अपने लिबास से लेके अपनी खुराक तक पहुँचें, अपने हर चीज़ में
وہ دکاندار ہی بتا دے گا کہ جناب یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، اب تو سلطانی صاحب 3 نمبر کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں 3 نمبر بھی آ گئی جناب۔ تو جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہاں خوراک میں ملاوٹ ہے، دودھ اللہ کا نور ہے اس میں ملاوٹ اللہ ہے، اکبر۔ کھانے والی چیزوں میں ملاوٹ ہے، گندم میں ملاوٹ ہے، دودھ والے معاملات میں تو خیر اب کنسیڈر ہی نہیں کرتا نا، وہ تو بڑا آسان سا ایک معاملہ تو ان کے اس لیے لیے جو مطلب ہائی فائی بڑے مطلب لوگ ہیں، پڑھے لکھے بہت اپنے آپ کو، وہ تو یہ دودھ اب یوز ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں پیکنگ میں لاؤ بھائی، بس ٹھیک ہے اپنا یوز کرو، چائے پیو۔ تو ہمیں کم از کم یہ چیزیں نا، یہ برائیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بالکل یہ ان چیزوں کا بہت بڑا وجود ہے، اور ہمارے ایک تجارت کے ساتھ، ہمارے کاروبار کے ساتھ ان کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ان چیزوں سے جب تک ہم اجتناب نہیں کریں گے، ان سے اوائڈ نہیں کریں گے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارا کاروبار چل جائے گا؟ کاروبار میں دیکھیں، ہمیں سیرت کی کتابوں سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کا غلام میسرہ پہلے بھی لے کے جاتا تھا، پہلے بھی تجارت کا مال لے کے جاتے تھے، اتنا پروفٹ نہیں ہوتا تھا۔ تجارت بہت بڑی تاجرہ تھیں، آپ کے والد محترم نے سارا کچھ آپ کے ہینڈ اوور کر دیا تھا، تو پہلے بھی تجارت ہوتی تھی۔ لیکن جب جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین کے اس غلام میسرہ کے ساتھ گئے ہیں، تو پھر واپسی پہ جتنا فائدہ ہوا ہے، وہی تو ایک بیس بنی تھی کہ اتنا فائدہ، اور جو پھر چیزیں دیکھی گئیں، رستے میں غلام نے دیکھی، ام المومنین نے دیکھی، جو آپ کو بتائی گئی، تو نکاح کا میسج ایسے نہیں کیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ چیز نفع نقصان کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور جو چیز ہے، اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اسے بتایا جائے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، غلط ہے، صحیح ہے، لیکن کوئی نہیں بتاتا۔ کوئی نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اصل نوٹ کے ساتھ نقلی نوٹ بھی اسے پکڑا دو، اور اس کے بعد کوئی اس کا رسپانسیبل نہیں ہوتا کہ جناب یہ میں نے دیا۔ تو ایسے سلطانی صاحب پھر کیا سمجھیں ہم کہ جتنے مرضی پیسے کما لیں، برکت تو ہوگی نہیں، سارا دن جھوٹ چلتا ہے، ایسے ہی سارا دن سودی نظام ہے ہمارا، سارا سسٹم سودی نظام پہ چلتا ہے، ہم پروفٹ کمانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ اس میں شامل ہے، سود اس میں شامل ہے، ملاوٹ ہمارے کاروبار میں شامل ہے، سارا دن بیٹھ کے غیبت اس میں شامل ہے، پھر بہت بڑی بات کہ حسد اس میں شامل ہے کہ دکاندار اچھا، بیٹھے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا ہم نے دیکھا ہے آج کل کے دور میں خاص طور پر، کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بہت ایزی خود کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز بھی وہ لوگ مکمل جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز پنج گانا وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں جب اپنے، تو گھر کے جو ان کی ذمہ داری ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور گھر والے بھی ظاہر ہے ان کی، اگر جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے، تو وہ گھر والے بھی اس کی عزت اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بیک اینڈ پہ معاملات ہیں، وہ جو بنیاد جہاں سے بنی ہے، جھوٹ سے بنیاد بنی ہے، حاسدین ہیں، یعنی حسد رکھ رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے بڑی عام ہو جاتی ہیں۔ یہ کبائر میں چیزیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، یہ گناہیں کبائر میں چیزیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب اگر میں آپ کو گنتی کر کے بتا دوں کہ صبح سے لے کے شام تک دکاندار بیٹھا ہوا ہے، ہاں تو کتنی برائیاں کر رہا ہے، اور پھر وہ رات کو کہے گا کہ میں نے سارا دن گزارا اور میرے پلے کچھ نہیں پڑا، نہیں پڑھا۔ ابتدا سے لے کے یہ ساری چیزیں دیکھیں، مطلب یہ کہ جھوٹ وہ بول رہا ہے، ملاوٹ وہ کر رہا ہے، اصل کی جگہ پہ نقل وہ دے رہا ہے، جس کے پیسے لے رہا ہے وہ چیز اسے نہیں دے رہا، بیٹھا دکان پہ برائی وہ کر رہا ہے، غیبت وہ کر رہا ہے، پھر اگر کوئی دوسرے دکاندار کے پاس کوئی بندہ آ گیا تو حسد وہ کر رہا ہے، حسد کر۔ اچھا، اس پر ایک سوال یہ بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا دوسرے دکاندار کے پاس آ گیا، کسی بھی پروڈکٹ کی کوئی مارکیٹ ہے، مطلب ایک مارکیٹ ہے جہاں پر ایک ٹولز ہیں، یعنی وہاں پر ملتے ہیں، آمنے سامنے دکانیں ہیں بہت سی، تو اگر کسی اور کے پاس کوئی کلائنٹ ایسا آ گیا ہے اور سامنے والا بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اور وہ جیسے ہی اس کی دکان سے نکلتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ ڈیل کروں، تو کیا آیا یہ بھی مطلب حسد کے ضمن میں آ جاتا ہے، یا پھر یہ
اس کا اپنا رزق ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس نہیں گیا تو میرے پاس آ گیا، کوئی ایسا کوئی معاملہ بھی ہے؟ دیکھیں جس کے پاس وہ چلا گیا ہے جی وہ چلا گیا ہے، دوسرے کو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھ وہ کہے کہ اس کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، تو یہ چاہے کہ وہ کہے نہیں اس کے پاس اتنا حسد ہے کیا کہ وہ کہے کہ اس کے پاس اتنے لوگ ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آئے، یہ میرے پاس آنے چاہیے تھے۔ اور خاص کر کے آپ کبھی گئے ہیں لکشمی جائیں نا تو وہ جتنے ہوٹل ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، واضح دے دیتے، اگر ایک ہوٹل پہ اگر کوئی گاڑی رکی ہے تو دوسرے گاڑی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، نہیں آپ ادھر نہیں آپ ادھر جائیں۔ اللہ کے بندو رازق، اور وہ تو موقع پہ ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے کم ہے ہم سے اتنا لے لیں ہم۔ مطلب ہے کہ یہ چیزیں دیکھو نا کہ یہ چیزیں، ان چیزوں سے کوئی رزق نہ تو رزق آ جائے گا نہ رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ چیزیں رزق کو بڑھاتی نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں کہ جس کا جو رزق لکھا ہوا ہے بالکل، تو وہ اپنا اللہ نے اس کو دینا ہے، آپ دیکھ کے دوسرے کو خوش ہوں کہ ٹھیک ہے مالک تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، کہ رزق آپ کسی کے بندے کے ذمے میں نہیں ہے، یہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس کو میں نے زمین پر پیدا کیا اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ جب اللہ کے ذمے ہے تو پھر مارکیٹ میں ایک ہی طرز کی، جیسے گولڈ کی دکانیں ہیں بہت زیادہ ہیں، جی تو کسی دکان پہ اب اس کے نصیب ہیں، اس کے مقدر ہیں، اس کا ستارہ ہے۔ اگر اب نصیب اور مقدر اپنی جگہ پہ، کچھ اس کے اپنے معاملات بھی ہوں گے کہ وہ چیز بھی درست دیتا ہوگا، ایسے تو نہیں لوگ چلے جاتے نا، ظاہر ہے ظاہر ہے، وہ جس چیز کے پیسے لیتا ہوگا وہ چیز دیتا ہوگا، یعنی کچھ تو فرق ہوگا نا اس کے اندر، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ایسے ہی کہ لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے ایک ہی کیٹاگری کے ہیں اور وہ اس کے کچھ نہ کچھ کوالٹی اس کے اندر ضرور ہوتی ہے، تو بندہ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے، بندہ اپنے اندر وہ جو چیز ایک چیزیں ہیں موجود ہے جس کے ذریعے سے اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا، وہ دور کرے، وہ ریئلائز کرے اپنے آپ کو کہ میں کیا، میرے اندر خامیاں ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا اور دوسرے جو ہیں ان کے پاس بڑا رش۔ تو یہ حسد بھی انسان کے کاروبار کو لے جاتا ہے، جھوٹ بھی لے جاتا ہے، بیٹھ کے دو چار بندے سارا دن برائی غیبت کرتے رہتے ہیں، وہ بھی رزق ختم ہو جاتا ہے، پھر ملاوٹ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ آپ جتنی مرضی کوٹھیاں بنا لیں سلطانی صاحب، یہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے پاس بڑی کوٹھیاں ہیں، اس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں۔ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ سارا کچھ وہیں رہ جاتا ہے، آگے تو حساب کتاب تو اس نے دینا ہے نا، جس ذرائع سے اس نے یہ اکٹھا کیا اس کا حساب دینا ہے، اللہ اللہ، ان کی طرف کوئی دیکھتا اگر نہیں ہے۔ یہاں کے حساب سے نکل گیا تو وہاں کا حساب تو باقی ہے جو اس نے جا کر دینا ہے۔ نہیں یہاں سے بھی نہیں نکلتا، میرا تو خیال ہے کہ دنیا میں بھی پاکستان میں نکل جاتا ہے، پاکستان میں نہیں نکل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ناجائز ذرائع سے آپ نے دولت اکٹھی کر لی، آپ کی اولاد ہی خراب ہوگی تو کیا کریں گے؟ مطلب ہے ایسے ہی ایسے ہی آپ کے بچے بگڑ گئے، آپ کا گھر کا نظام بگڑ گیا، تربیت کے معاملات، آپ کی فیملی، آپ کی ساری چیزیں، آپ کو بیماریاں لگ گئیں، یہ وہی چیزیں آ رہی ہیں نا اللہ اللہ اللہ، کہ آپ کو بیماری لگ جائے کوئی نہ کوئی، آپ کے بچے بگڑ جائیں، آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ جائے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا فائدہ ان چیزوں کا جو آپ نے ناجائز ذرائع سے ان بچوں کے لیے جمع کیا ہے؟ اپنی محنت مزدوری کریں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ اپنا رزق کمائیں، محنت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے دیکھیں، ٹھیک ہے بھی اللہ نے اسے دیا ہے، جیسے دیا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اپنے رب سے مانگیں، اپنا توکل کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، جب بھی فارغ بیٹھیں تو اس کا وظیفہ پڑھا کریں، تسبیح لے کے پڑھا کریں، تو اس پہ بھروسہ رکھیں اپنے رب پہ۔ تو جب بھروسہ اپنے رب پہ رکھیں گے، توکل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ دے گا۔ بے شک بے شک بے شک، بالکل ایسے ہی ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے جناب قبلہ سہروردی صاحب نے، اور جو کہ 2-3 ہمیں سوالات اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ تھے، ہم نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے۔ ویسے تو ہم نے پچھلے ویک میں بھی تھوڑی سی اس پر بات کی تھی، لیکن کچھ وضاحت کے ساتھ، کچھ تفصیل کے ساتھ ہم نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے، چونکہ آج کل کے دور میں بہت سے ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یعنی اس طرف آ رہے ہیں اور ان کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ یہ تو علامہ صاحب نے وضاحت کی کہ ایسا نہیں ممکن کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں
کہ جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو میں خود جو ہے وہ پرسنلی جانتا بھی ہوں، لیکن جب آپ ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، جب ان کو آپ بتا دیتے ہیں کہ فلاں کام فلاں طریقے سے کرنا ہے، تو اس کے بعد یقیناً پھر وہ جو ہے وہ اس چیز کے ذمہ دار بھی ہیں، اور پھر گناہ ہے یا پھر اس کا جو ثواب ہے وہ اس ضمن میں پھر آ جاتی ہیں چیزیں۔ لیکن جب تک انسان کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تب تک تھوڑی سی جو وہ ہے وہ کہہ لیں کہ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملات ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو، وہی بات علامہ صاحب والی، کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیزیں کس طرح ہیں۔ تو خدا را پلیز اپنے ان معاملات کو سب سے پہلے بہتر کیجئے۔ ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں، گھر سے باہر جو مرد حضرات جو اپنے جو ہے وہ رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، تو یہ ایک بڑی محنت ہے، بڑا پاکیزہ عمل ہے اور بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یقیناً سرخرو انسان وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو حلال جو ہے وہ طریقے سے اپنے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اور برکت بھی اسی میں ہوتی ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں، اور بہت بڑے جو ہے وہ پیمانے پر ہمیں ایسے معاملات ہو جائیں، لیکن ان کی جو ٹائم لمٹ ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ ان کی لائف ہے، وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے رزق حلال کے لیے ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیا کریں، دعا کیا کریں، اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھا کریں۔ اپنے کاروبار والی جگہ پہ بھی خاص طور پر کوشش کیا کریں کہ برکت ہو، اور برکت تبھی ہوتی ہے جب آپ وہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا پاک کلام، یعنی اگر تو آپ اچھا یہ بھی ایک بڑا دیکھا ہم نے کہ لوگوں کو جن کو پڑھنا بھی آتا ہے یعنی خود سے، اور وہ اپنی اس جگہ پر اگر کوئی آڈیو لگا لیں یا کوئی جو ہے وہ ویڈیو لگا لیں تو وہ مناسب تو ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ جس کو خود پڑھنا آتا ہو اور وہ اپنے کاروباری جو ہے ویسے معاملات میں اپنے مراکز میں خود سے پڑھے، تاکہ اس سے برکت بھی ہو اور رزق کے معاملات میں فراوانی بھی ہو سکے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ آج کل ذرا سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ان تمام چیزوں کا دور ہے، تو موبائل فون پہ ہی تقریباً ہماری جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے فون پہ آ گئی ہیں، تو اسی لیے ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بچنے کے لیے خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے۔ کاروباری حوالے سے ہی چونکہ بات ہو رہی ہے، خاص طور پر لوگوں کے بہت سے سوالات تھے، تو ہم خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ دکان ہے، گھر ہے، جاب ہے، آفس ہے، جو بھی جس کسی کا بھی کوئی معاملہ ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کاروباری حوالے سے کچھ وظائف جناب قبلہ سروردی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تسبیحات کی صورت میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اجتماعی طور پر اپنی اس جگہ پر پڑھنا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، اور یا پھر وہ خود سے عام روٹین میں اس کو ایک اپنا وظیفہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی طریقہ کار اور کوئی آسان، لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں آسان چیزیں بتائی جائیں، آسان چیزیں بتائی جائیں، تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے جی کہ انشاءاللہ آسان طریقے سے اور آسان وظائف بھی ان تک پہنچائے جائیں۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ اچھا، میرا سلطانی صاحب ایک کوشچن ہے آپ سے، جی جی۔ کہ جو ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے، کون سا ایسا فعل برا ہے کہ جو ہمارے کاروباری حضرات کو نہیں پتا؟ نہیں پتہ۔ نہیں پتا، ہاں تقریباً مطلب تو ہر چیز سے وہ آگاہ، ساری چیزیں پتا ہر ہے، چیز سے آگاہ، بالکل یہ ایسے، بالکل چھوٹیں گے نہیں لوگ ہاں، کہ ہمیں نہیں، ایک بندہ کہیں دودھ سے میں کہیں پانی سے ڈال رہا آسائش ہے، نہ ڈھونڈیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس سے نہیں پتا، ایک ملاوٹ کر اسے نہیں پتا، ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اسے نہیں پتا، ایک بندہ غیبت کر رہا ہے اسے نہیں پتا۔ یہ سارے جتنے برائیاں ہیں، جتنے برے فعل ہیں، یہ سب ان کو پتا نہیں، ہے۔ وہ اس ضمن میں اگر کوئی ایک آدھ کی بات کی جائے تو وہ اس سینس میں، اگر میں یہ بات کر رہا ہوں یا میں نے آپ سے سوال کیا تو شاید کچھ ایسے کاروبار ہیں کہ میں جو، بتاتا ہوں جن کا جی نہیں جی پتا، جی جی ان کو نہیں پتا تو زکوٰۃ دینے کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا تو وراثت کا نہیں پتا، وراثت کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا تو صدقہ خیرات کے مسائل کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا تو فرائض کا نہیں پتا۔ یعنی ان کا تو پتہ ہے، لیکن وہ مطلب پتہ رکھنا ان نہیں چیزوں کا چاہتے، نہیں پتا انہیں، پتہ رکھنا نہیں ان چاہتے۔ چیزوں یہ مسئلے پوچھتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں، بالکل ایسے، باقی نہیں پوچھتے کہ جو سارا دن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا، اب جو آپ نے سوال کیا ہے نا، تو دیکھیں، اگر ہماری جیسے ہماری عدالتوں کا نظام اگر آپ کو جانا نصیب ہو، جی جی، کسی اچھے کام میں ہی ہو جانا جب بھی نصیب ہو، میں تو یہی جائیں، تو اگر وہاں دیکھیں نا کہ اگر بالفرض شہادت کوئی بندہ دے رہا ہوتا جی ہے جی تو سب سے پہلے وہ حلف اٹھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حلف اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ لعنت کا لفظ ہوتا تھا، اب اس جی جی کو جی ہٹا دیا گیا،
وہ ایک حلف اٹھانے کے بعد وہ سارا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ہو کہ جو اپنی شہادت وہ کہے کہ نہیں جو میں نے سنا یا دیکھا میں نے وہ شہادت دینی ہے. ادروائز شہادت کے لیے لائیو ہو جاتے ہیں جنہوں نے جا کے وہاں جھوٹ بولنا ہوتا ہے. ہاں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ حلف کے اینی بعد وٹنس جو ہوتی ہے نا, حلف کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بولنا کیا ہے. آپ نے بولنا آپ نے کہنا حلف جج کے سامنے وہ اٹھانے کے بعد ٹوٹل انہیں وہ وکیل. اب دیکھیں جو اصل شہادت ہے اس کے لیے کوئی سبق پڑھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر, ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی بندہ کہ بالفرض میں یہ سچائی تو آپ کے لبوں پہ ہے نا جی, جب آ جاتی ہے ایسے. وکیل 2-2-3 دن انہیں وہ یاد اچھی طرح کراتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ یاد کرا رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں اسی طرح جب بندہ دکان پہ بیٹھتا ہے تو وہ آپ کہیں کہ آپ وظیفہ بتا دیں, چلے میں بتا بھی دیتا ہوں وظیفہ. وہ باوضو ہو کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور وہ تسبیحات پڑھ کے اس کے بعد اگر وہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے فائدہ کیا ہوگا مجھے بتا دیں. اللہ اکبر, بالکل کچھ فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی حاصل تو کچھ نہ ہوا نا. کچھ فائدہ نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سمپل 5 وقت کے نمازی ہیں, بالکل سمپل اور آنیسٹی ایمانداری کے ساتھ بغیر جھوٹ کے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح ان کے پاس لہر بہ رہا ہے, اس طرح ان کے پاس ماشاءاللہ وہ ترقی کرتے ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اب کیا فائدہ کہ صبح آپ قرآن پاک بھی پڑھیں, سورہ یاسین بھی پڑھیں, سورۃ مزمل بھی پڑھیں, تسبیحات بھی پڑھیں, تسبیحات میں پڑھ کے آپ اس اپنی جگہ پہ کاؤنٹر پہ آپ سارا دن دروشی بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ جتنے آپ کے پاس وہ امپلائی ہیں وہ کاروبار کے لئے وہ سارے جھوٹ بول کے چیزیں فروخت کرتے ہیں, آپ وہ دیکھ رہے ہیں, شامل ہیں, بالکل وہ شامل ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولا. اس طرح کاروبار نہیں چلتے. بالکل خدا کے واسطے آپ صرف ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کتنے دن ہوگا, 2-4-10 دن 20 دن مہینہ آپ 1000 کی جگہ 500 کما لیں گے, لیکن آپ ترقی دیکھیں وہ 500 بھی اگر آپ نے ایک دن میں کما لیا نا جہاں 5000 کماتے ہیں تو اگر آپ کو رات کو ڈاکٹر پہ ہی نہ جانا پڑا تو 500 تو بچ گیا آپ کے. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ. اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ بے شمار بلاؤں سے وباؤں سے یہ تو بڑی حق سچ آپ نے اللہ اسے محفوظ کر لیتا ہے. ایسے ہی آپ 5000 10,000 جھوٹ بول کے لوگوں سے فراڈ کر کے لوگوں کو 2 نمبر چیزیں سیل کر کے آپ پیسے کما کے آتے ہیں. ابھی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کال آ جاتی ہے آپ کا بچہ بیمار ہے ڈاکٹر پہ جانا ہے, وہ سارے پیسے ادھر دے کے آ جاتے ہیں. فائدہ گناہ بھی ذمے لے لیا, پیسے بھی چلے گئے, بیماری بھی ہوگی. بہترین وظیفہ میری طرف سے آپ کے لیے کہ خدا کے واسطے آپ 5 وقت کی سمپل سی نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سارا دن ایمانداری کے ساتھ ان برائیوں سے محفوظ ہو کر آپ اپنا کاروبار کریں. بالکل. اور دیکھیں اگر ترقی نہ ہو, کاروبار نہ چلے, رزق میں برکت نہ ہو تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ذمہ دار ہوں گے کہ آپ نے یہ کچھ بھی کہا. اور اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سارا دن یہ کرنے کے بعد وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, یعنی ساری برائیاں کرنے کے بعد جو ہی اذان آتی وہ دوڑتے دوڑتے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو ایسے نمازیوں کے لیے پھر نماز منہ پہ جو قرآن نے کہا نا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ الصَّلَاةِ, پھر نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ یہ ہے تمہاری نماز. نماز تو پرہیزگاری کا نام ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تو بے حیائی برے کاموں سے منع کرتی ہے, روکتی ہے تمہیں. اور نماز پڑھ کے اگر تم ان کاموں سے نہیں روک رہے, نہیں ان کاموں کو چھوڑ رہے, نماز اپنی جگہ پہ نماز ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور تو سارا ہمارا ہے. ہم نماز پڑھ کے بھی برائی نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو پھر یہ نمازیں ہمارے وہ کہ یہ نمازیں اللہ فرمائے گا یہ نمازیں جو تم نے پڑھی ہیں یہ ہیں. اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی برائی ہے کون سی اچھائی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے نا, ہمیں بھی پتہ ہے سارا. پتہ ہے یہ نا یہ ساری ایک بچپن سے لے کے انسان جب سے ہوش اس کو پتہ ہے تو وہ اپنی ایک ریئلائز فلم ایک ماضی کی طرف جائے کہ میں نے ماضی میں کیا کیا کیا. اچھا, وہ کاروباری حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا, اس میں جو ایک جو ہے وہ مثال تھی وہ ایسے تھی کہ اگر کوئی شخص ایسے ہے کہ جو خود موجود نہیں ہوتا اور خود اس کا آنا بہت کم ہے اور اس کے آگے امپلائز ہیں, پوری ٹیم ہے جو کام کو دیکھ رہی ہے,
تو وہ اگر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر تو وہ اس کو خبر نہیں ہے نا، پھر اس کے معاملات کے حوالے سے وہ جانتا نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ ایک مطلب جو ہے وہ اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ ایک آدھ کوئی ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ مالک لیکن احتیاط ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ پھر ٹھیک بھی. ہے. اگر تو دیکھیں اگر تو مالک کو نہیں پتا اور ہیرا پھیری ہو رہی جس طرح فیکٹریوں میں ہوتی ہے, جی جی ملوں جی میں ہوتی دیکھا ہے, اکثر آگے ہم نے. مینیجر رکھے ہوتے ہیں, آگے انہوں نے فورمین رکھے ہوتے ہیں, جی جی آگے وہ ڈیزینیشن کے اعتبار سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں. بالکل اگر تو مالک کو نہیں پتا ٹھیک تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اسے پتا ہے تو وہ پتہ ہے بالکل رسپانسیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس جو سیٹ اور عہدے پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا ٹھیک, وہ رسپانسیبل ہے. بریک لیں گے یہاں پہ, وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ آج کے موضوع پر ہماری بات ہوئی حضرت علامہ مولانا قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے. اور کاروباری اعتبار سے چونکہ بہت سے لوگ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں, لوگوں کے میسیجز, لوگوں کی فون کالز, آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کر دی جائے. اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور لوگوں کا بار بار اس چیز پر جو ہے وہ ہمیں فورس کرنا اس طرح, تو پھر ہم نے سوچا کہ اس پر جو ہے وہ تفصیل سے وضاحت سے بات کی جائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں جو بات کی گئی ہے, جو تفصیل سے علامہ صاحب نے وضاحت کی ہے, بیان کیا ہے, تو ہمارا بھی یقیناً میسیج اور ہماری طرف سے جو پیغام میں محبت ہے وہ بھی اپنے تمام ہمارے دیکھنے والوں تک, سننے والوں تک پہنچ چکا ہوگا. اور کوشش یہ کیجئے کہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اور جب ہم ان چیزوں سے بچ نہیں رہے ہوتے, یعنی یہ ساری چیزیں ہماری لائف میں خاص طور پر کاروباری حوالے سے ہمارے مزاج میں, طبیعت میں جب شامل ہو جاتی ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں. اور مسائل کا جو پہلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی یعنی صحت پر ہوتا ہے. بیماریاں بہت سی جنم لے لیتی ہیں, اور جب بیماریاں ہوتی ہیں تو انسان آہستہ 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 جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوتا چلا جاتا ہے ان چیزوں میں, اور پھر اوبویسلی آپ کے کاروباری معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ہم بہت دفعہ اس چیز پر بھی بات کر چکے ہیں ساتھ ساتھ کہ جہاں پر بہت سی خواہشات, بہت سے سوالات, بہت سے التجائیں اپنے رب کے حضور ہم لوگ مانگتے ہیں, ہمیں وہاں پر سب سے جو پہلا سوال ہے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صحت کے حوالے سے کرنا چاہیے. اللہ کریم کی بارگاہ سے ہر وقت, ہر دم, ہر گھڑی آپ لوگ صحت مانگا کریں. اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, جہاں جہاں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مسلمان پریشان ہیں, مسائل کا شکار ہیں, ان سب کے لیے بہت سی دعائیں انشاءاللہ. بس پروگرام کے لاسٹ مومنٹس ہیں ہمارے, چونکہ ہمیں دعا کی طرف ہی بڑھنا ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروائیں گے جو خاص طور پر کہتے ہیں, جو ہمارے ساتھ تقریباً ہر روز کسی نہ کسی میسیج کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فون کال کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. اور اس کے علاوہ وہ احباب جو ہمیں کہہ تو نہیں پاتے لیکن ان کی طرف سے ہمیں یہ دعائیں, یہ میسیجز, یہ چیزیں ساری جو ملتی رہتی ہیں, تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, مسائل کا شکار ہیں, ان سب کے لیے بھی پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان سب کے لیے انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں اب دعا ہوگی. آپ تمام دیکھنے والوں سے, سننے والوں سے گزارش ہے ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہماری انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, جناب قبلہ سہروردی صاحب کو, اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری حاضری کو قبول فرما, ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیری رضا میں قبول فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے, سننے والے ہماری دعا میں شامل ہیں, سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگار عالم جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں, مرد و زن, صغیر و کبیر, سب کی بخشش و مغفرت فرما. پوری امت کی خیر فرما. جہاں کہیں مسلمان یہود و ہنود کی زد میں ہیں, ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. ہم سب کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین.
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.